बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हलचल मचा दी है। शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट बिलावल जरदारी को कहा जा रहा है। मुल्क के अंदर कौमी हुकूमत की बात शुरू हो चुकी है और वो तमाम किरदार जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं उनके घरों में जा जाकर अब जो दरवाजे खटखटा कर ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि तैयार हो जाओ, पैगाम आने वाला है। और मुल्क के अंदर अगर कौमी हुकूमत बनाने की बात की गई तो आपने हमारा साथ देना है। इसी सिलसिले में फैसल वाडा साहब पिछले एक हफ्ते से मुलाकातें कर रहे हैं। व्यूअर्स, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें क्या बता रही है और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में कहां खड़ा होगा, इसकी भी बाकायदा तौर पर एक शक्ल हमारे सामने आ गई है। फैसल वाडा ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पैगाम दिए, पहले वन बाय वन मैं आपके सामने ये रख देता हूं और फिर इसके ऊपर अपना तज्जिया भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक खबर भी है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलके 2025 से पहले पहले क्या तैयारी कर रहे हैं और कौमी हुकूमत का ये ख्याल आखिरकार इन्हें क्यों आया और इसका इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक है। और ख़ास तौर पे फैसल वाडा ने इमरान खान के मैंडेट को एहतराम की नज़र से आज देखा है, तो वो क्यों एहतराम की नज़र से देख रहे, इसकी भी मुकम्मल तफसील मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले फैसल वाडा आज कराची गए और उन्होंने जो मुस्तफा कमाल थे उनके साथ खड़े होकर क्या कहा। वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी भी मकसद या मफाद से नहीं आया, मैं दोस्ती और दुश्मनी खुलकर निभाता हूँ। मेरा और मुस्तफा भाई का मिजाज एक सा है, हम दोनों को प्यार से भी काम कराना आता है और हाथ मरोड़ कर भी कराना आता है। बिलावल भुट्टो से मिला, वो बहुत ही मुस्बत सोच रखने वाले हैं और पाकिस्तान में अब एहतजाज, लाशें, धरने नहीं चल सकते। अच्छा, अब ये जो मुस्तफा कमाल वाला हिस्सा है, इस पर मैं आपको एक ज़रूर चीज़ बता दूँ कि ये कह रहे हैं ना कि कोई मकसद नहीं है। सर, मकसद आपका ये था कि जिन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इनको जितवाया, अब वहां से पैगाम लेकर आप गए कि तगड़े हो जाओ, वादा निभाने का वक्त आ चुका है, वफा दिखाने का वक्त आ चुका है और जो एहसान तुम पर किया, एहसान फरामोश ना बनना। जब हम तुम्हें कहें लेट जाओ तो लेट जाना, कहें बैठ जाओ तो बैठ जाना, कहें बोलना हो तो बोलना शुरू कर देना। तो ये पैगाम कौमी हुकूमत के तनाजुर में लेकर गए। और व्यूअर्स, आप कुछ दिनों के अंदर वफाकी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले मुस्तफा कमाल एंड कंपनी की तरफ से देखेंगे, यानी एमक्यूएम बोलना शुरू कर देगी। दूसरी चीज, बिलावल की जिस तरह से वो लॉबिंग कर रहे हैं, एक बड़ा जी जवान आदमी है, बेहतर चीजों को समझता है, उनके ख्यालात को देखा। तो अब ये फैसला फैसल वाडा, ये पाकिस्तान की आवाम ने करना है, ये फैसल वाडा ने करना है, ये एस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि कौन इस कौम को लीड करने की सलाहियत रखता है। आज भी फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं ना, यानी आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट बिलावल जरदारी है तो बना दो। आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ से वो कुछ नहीं हो सका जो हम चाहते थे तो बना दो। आपका ख्याल है कि जो वादे 50-50 शराकत पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स को बिठाकर एक हुकूमत बनाई गई, तो अब वक्त आ गया है कि क्योंकि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी बेहतर नहीं, लिहाजा बिलावल को बारी दी जाए। या फिर अमेरिका में तब्दीली का इससे कोई ताल्लुक है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन बिलावल की वो लॉबिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान में अब एहतजाज, लाशें, धरने नहीं चल सकते। सर, यही तो चल रहा है पिछले 70 वर्षों में। पंजाब यूनिवर्सिटी में ना एक वाकया पेश आया। हमारी तो सियासत ही ऐसी है, हमारा जो सोशल फैब्रिक है वहां पर ये सब कुछ इसी तरह सिखाया जाता है। गोली चलाने वाला कोई और था, मर कोई और गया, लेकिन एक धड़े ने कहा कि ये हमारा था। तो इस मुल्क के अंदर तो लाशों की सियासत हमेशा से होती रही, तो आज कोई नई सियासत तो नहीं हो रही। तो पाकिस्तान के अंदर आप जब कहते हैं लाशों की सियासत को बंद कर दो, सर जो लाशों पे सियासत बंद कर रहे हैं उनको बंद करने की जरूरत है। फिर एक बात उन्होंने और कही कि इमरान खान के मैंडेट का भी एहतराम करना होगा। हां, यह बात नहीं है। इससे पहले इमरान खान के मैंडेट की बात उन्होंने नहीं की। अब फैसल वाडा भी एहतराम की नजर से हाथ बांध कर इस मैंडेट को देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने उनको दिया। पाकिस्तान की आवाम का रास्ता रोका गया। ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पर लंबी लंबी कतारें थी, उनको मालूम था कि ये हल्का इमरान खान का है, ये पोलिंग स्टेशन इमरान खान का है, ये वोटर इमरान खान का है। वहां पर पोलिंग को डिले किया गया, कागज छीने गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, बल्ले का एक निशान छोड़े कई 100 निशानात दे दिए गए, लेकिन फिर भी इमरान खान जीत गया। यह आपके जमीर की आवाज है, इसलिए आज आप एहतराम से खड़े हैं। क्या एहतराम वाकई मैंडेट का किया जा रहा है या फिर उस तूफान से पहले तैयारी की जा रही है? तो सर उसका जवाब यह है
کہ 2025 میں امریکہ میں تبدیلی آپ کے سامنے ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ طور پر لابنگ کے ذریعے یہ سمجھایا گیا کہ آپ کا دوست عمران خان پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی زیر عتاب ہے. اسے ٹارگٹ کیا گیا بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ میں آپ کو ٹارگٹ کیا گیا. اور یہ کسی پاکستانی شخصیت نے یہ بات نہیں صرف کہی, بلکہ آپ کی کابینہ کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ریڈ ویو سے متاثر لوگ نظر آتے ہیں, اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ڈونلڈ ٹرمپ وہی سلوک عمران خان کے ساتھ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے کیا, لہٰذا وقت آ گیا ہے. تو اس تبدیلی کے پیش نظر پاکستان میں طاقت اور حلقے کیا سوچ رہے ہیں؟ اب وہ سوچ رہے یہ ہیں کہ اس سے پہلے کہ فون آئے, ٹویٹ کر دیا جائے, پاکستان کی حکومت کو ڈائریکٹ پیغام دیا جائے, کنسورشیم بنا دیا جائے جو نواز شریف یا بے نظیر کے لیے جیسا بنایا گیا رہائی کے لیے, تو اس سے پہلے ہم گیم یہ ڈالیں کہ قومی حکومت کی بات کی جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی منانے کی کوشش کی جائے, اور یہ کہا جائے کہ خان صاحب کے معاملات عدالتوں کے اندر ہیں تو وہاں سے ان کو رہائی جو ہے ہم دے دیں گے, لیکن آپ ہمارا ساتھ دے دیں. تو اب فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے کہ وہ اس ٹریب میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کیونکہ کال وہاں سے آئے گی اور عمران خان اگر قومی حکومت میں تحریک انصاف شامل ہو جاتی ہے تو یہ ایک طرح سے ان کی سیاسی موت ہوگی. عمران خان کی جتنی سیاسی جدوجہد ہے اس نظام کے خلاف, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ صفر ہو جائے گی اگر اس قومی حکومت میں جا کر وہ بیٹھے اور بلاول زرداری کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا گیا. اسی لیے وہ احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ امریکہ کو کہہ سکے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جس جماعت کے لیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تو حکومت ہے, وہ قومی حکومت میں شامل ہے, تو جہاں تک رہائی کا معاملہ ہے عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں اور بہت جلدی ان کو رہائی مل جائے گی. ویورز, آپ نے نا اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا. مثال کے طور پر دلیل کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے, عمران خان نہیں مانیں گے. ذرا غور کریں, فیصل واڈا بیرسٹر گوہر کی تعریف کر رہے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے اور لوگوں کی بھی تعریف کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام اچھے لوگ ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی زندگی پر سودا کریں گے. محمد علی خان کا ذکر کیا, سلمان اکرم راجہ کا ذکر کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی جان کا سودا نہیں کر سکتے, اور بہنوں کو بھی انہوں نے کریڈٹ دیا, لیکن مسلسل تنقید بشرا بی بی اور باقی لوگوں پر کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کرتے ہیں, عمران خان کا پیغام باہر نہیں لاتے, کچھ اور بتا دیتے ہیں, تو ان کو پرسونیفائی کون کر رہا ہے؟ فیصل واڈا صاحب. تو کہیں نہ کہیں یہ کوشش ضرور ہوگی ان تمام لوگوں کی کہ ایک ایسی حکومت جس میں تحریک انصاف کے لوگوں کو لالچ دے کر عمران خان کو منانے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم امریکہ کو جواب دے سکیں. تو سر یہ ایک ٹریپ ہے اور آپ نے اس ٹریپ کے اندر نہیں آنا. اب دوسری طرف جو فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے, تو یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں کہ کس سے خطرہ ہے. وہ تو آپ کے پاس ہے نا, ریاست کے پاس ہے, اسٹیٹ کے قبضے میں ہے, جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کس سے ان کو خطرہ ہے؟ کیا خاندان کے لوگوں سے خطرہ ہے؟ یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. تو خطرے کا لفظ کہہ دینا اور خطرہ کس سے یہ نہ بتانا, یہ ایک بنیادی سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی سے خطرہ ہے, 40 سال کی سیاست کا باقاعدہ طور پہ انتظام کیا جا رہا ہے. اب فیصل واڈا نے پاکستان میں جو پریشر گروپس ہیں جو اس کو لیڈ کرتے ہیں, ان میں آپ کے مولانا فضل الرحمان کا جو نمبر ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہے, اور پچھلے ایک ہفتے کی جو سیاست ہے فضل الرحمان کی وہ آپ کے سامنے ہے. جنت اور جہاد کی بات کی جا رہی ہے, بندوق اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے, لائسنس اور بغیر لائسنس کے اسلحے کی بات کی جا رہی ہے, اور پھر ریاست ہمیں شدت پسندی کی طرف دھکیل رہی ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں, اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. یعنی ہم ایک بڑی اینٹی ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ ہم پاکستان سے ہیں, پاکستان ہم سے ہے. سب سے پہلے پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اشارہ دے دیا گیا کہ ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ مولانا کی گفتگو کو اگر آپ غور کریں تو فیصل واڈا نے ان کو بھی یقین دلا دیا کہ مولانا صاحب کے معاملے پر بھی سب راستہ نکالیں گے, اور عمران خان کے ساتھ میں نے سیاست سیکھی ہے, بات چیت کا عمل نہیں روکنا چاہیے, بات کر کے ہاتھ ملا کر کام کر سکتے ہیں. میں نے 15 سال پی ٹی آئی میں گزارے. 14 تاریخ کی کال اس لیے دی گئی کیونکہ فیض حمید کا قانونی معاملہ آگے بڑھا, وہ سمجھتے ہیں, اور انہوں نے غلطی کی کیونکہ جب تک وہ کیس آگے بڑھ چکا ہوگا. فیصل واڈا اور مسلم لیگ نون ہمیشہ جنرل فیض حمید اور بشرا بی بی پر تنقید کرتے رہے. نون لیگ جنرل فیض حمید پر اس لیے تنقید کرتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو کچھ بھی ہوا اس میں جنرل فیض کا ہاتھ تھا اور ساتھ بشرا بی بی ملی ہوئی تھی. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ لابنگ کر رہے تھے, اور یہ شاید بات کسی کو پسند نہیں تھی خود آرمی چیف بننے کے لیے,
اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جنرل فیض حمید نے روکنے کی کوشش کی اور عمران خان کو وہ غلط رپورٹ کرتے رہے اور اپنے مقاصد حل کرنے کے لیے انہوں نے تمام کھیل جو ہے کھیلا. تو یہ چیزیں آج بھی جاری ہیں اور فیصل واڈا صاحب جنرل فیض حمید کو سزا دلوانے اور ان کے خلاف بیان دینے سے آج بھی باز نہیں آتے اور مسلسل بتا رہے ہیں کہ فیض حمید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور بشرا بیوی پر بھی اسی طرح تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون پر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا. یہ حالیہ دنوں میں جو جسٹس منصور نے اپنے خطاب کے اندر اور پھر جوڈیشل کونسل میں جو سوال اٹھایا کہ کمیٹی کے پاس اور فل بینچ بنائے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل کیا کہتا ہے کہ جو قانون پارلیمان پاس کرے گی آپ اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے. اور آج بھی یہ جنگ جاری ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ کے کئی حصے کر دیے، لوگوں کو کرسیوں پر بٹھا دیا، طاقت ان کے حوالے کر دی اور اب ان کو اس کرسی سے اٹھانا اور معاملے کو ریورس کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ ڈائریکٹ طور پر تنقید کرتے ہوئے جسٹس منصور پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. پھر انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی بڑا واضح کر دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں، یہ سیاست اور یہ لوگ کہیں نہیں جانے والے. تو یہ فیصل واڈا صاحب نے تمام ایک نقشہ سیاست کا ہمارے سامنے رکھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے. اچھا، میرے لیے نا ایک چیز امپورٹنٹ یہ بھی تھی کہ پی ٹی آئی کو پابندی لگنے سے بچائیں گے. اب آپ نے اس سٹیٹمنٹ کو پہلی والی سٹیٹمنٹ کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا ہے کہ قومی حکومت اور سب کا احترام کریں اور مینڈیٹ کا ہم عمران خان کے احترام کرتے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں سے ہم رابطے میں ہیں نا، اگر وہ انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو پھر یاد رکھیں پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے اور ہم یہ کروا کر آپ کو دکھائیں گے. تو یہ ایک پیغام عمران خان اور سب لوگوں کو دے دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر بیرسٹر گوہر اور باقی لوگ جو ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ قومی حکومت اور ہم نے حکومت کی طرف سے جو آفر کروائی گئی ہے عمران خان کے سامنے رکھی ہے اور ایک راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. تو اس طرح یہ بات آگے بڑھانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. ویورز، آپ نے بیرسٹر گوہر کو لے کر، چونکہ فیصل واڈا ان کی کافی تعریف کر رہے ہیں نا، ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے علیمہ خان کو نا جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 دنوں کی بات حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے کہا کہ 20 دنوں میں عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں اور نہ ہی کسی نے میرے سے ایسا کوئی رابطہ کیا ہے. آج جب آپ اس پوری سٹیٹمنٹ کو سنیں، فیصل واڈا کی تعریفوں کو سنیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ گیم کیا ہے. اور اگر کسی نے بات نہ مانی تو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی ہوگی، آپ کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا اور پھر آپ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ آئینی بینچ آپ کے گھر کا ہے، آپ اس کے پاس جا کر اس پوری پاکستان تحریک انصاف جس کی نمائندگی کے پی اسمبلی میں ہے یا کہیں اور، آپ اسے ختم کروا دیں گے. تو یہی کریں گے نا. تو یہ ایک طرح سے دھمکی دے دی گئی ہے. کامران مرتضیٰ کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے اور پھر میں آپ کو آگے چل کر یہ بھی بتاؤں گا کہ امریکہ میں پریس کانفرنس اور کس شخصیت کے استعفے کا مطالبہ ہوگا. کامران مرتضیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت چوچو کا مربع ہے، چل نہیں پا رہی. کوئی کسی کی ترجمانی کرتا ہے، کوئی کسی کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. ایسا سسٹم بنایا جائے جس سے اگلے الیکشن کی تاریخ کا تعین ہو سکے، اگلے انتخابات تک ایک قومی حکومت معاملات کو چلائے. بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے سارا ڈرامہ کیا گیا، دھوکہ اور جھوٹ بول کر آئینی ترامیم پر ووٹ لیا گیا. ایک ریٹائرڈ صاحب کی خواہش پر تمام مدارس ان کے کنٹرول میں دیے جائیں جنہیں تعلیم کے عنوان سے کوئی ادارہ بھی قائم کر کے دے دیا گیا ہے. اب یہ انہوں نے کسی ریٹائرڈ صاحب کی جو ہے وہ بات کی ہے. پھر قومی اسمبلی کا اجلاس منگل دسمبر 10 تاریخ کو طلب کر لیا گیا ہے جی، اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ شہباز شریف کے ایڈوائس پر طلب کیا ہے. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس پر بات چیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن صدر کے بل پر اعتراضات کیا تھے یہ میں آپ کو بتایا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آئینی ترمیم ہو گئی 18ویں ترمیم کے بعد، آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ پروونشل ایک طرح سے ہے، یہ وفاقی نہیں ہے اور اس کے اوپر اب یہ جو بحث ہے وہ چل رہی ہے. دلچسپ ویورز اس کے اندر بات یہ ہے کہ ترمیم کے وقت کسی کو بھی اعتراض یاد نہیں تھے. مولانا نے جو کہا، حکومت نے لبیک کہا اور یہ بل قومی اسمبلی سے منظور بھی ہو گیا. لیکن اب پتہ چلا کہ مولانا کے ساتھ حکومت جو ہے وہ ہاتھ کر گئی ہے اور اسی لیے مولانا صاحب جو ہیں وہ چیخیں مار رہے ہیں اور اس کے نتائج آپ کو کچھ دنوں میں ملنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. ویورز، اب بات کر لیتے ہیں امریکہ میں اہم ترین پریس کانفرنس کی. جو خبر رپورٹ ہوئی ہے اور امریکہ میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں اگلے ہفتے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان سے ایک استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا. یہ پریس کانفرنس اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں جو اس وقت ٹرمپ سرکل سے انتہائی قریب ہیں اور یہ اہم ملاقاتیں اس وقت جاری ہیں. پاکستان کے اندر
جو شخصیات یعنی اہم استعفے کی بات جو کی جائے گی، شہباز شریف یا پھر کسی اور کے استعفے کی بات ہو سکتی ہے، ہم گیس ورک ہی کر سکتے ہیں نا، لیکن مطالبہ ضرور اب یہ کیا جائے گا اس پریس کانفرنس میں کہ استعفیٰ آ جائے، اور پھر یہ مطالبہ اوبیسلی امریکہ کے ایوانوں میں بھی پہنچایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنی کوئی حکمت عملی اس حوالے سے طے کرے گی۔ اب شہباز گل نے قیادت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں فوری طور پر یہ چیزیں کر دینی چاہیے، ابھی بھی ان پر فوری کام شروع کر دینا چاہیے۔ انگریزی زبان میں ایک تگڑی پریس کانفرنس اور انٹرنیشنل میڈیا کو متعدد بار بریفنگ، شہداء کے گھر والوں کے انٹرنیشنل میڈیاز پر انٹرویوز اور ہیومن رائٹس کے اداروں پر رابطہ کروائیں، مسنگ پرسنز کے قواعد کو اکٹھا کرنا اور میڈیا سے شیئر کرنا، مسنگ پرسنز کی گمشدگی، اغوا کی عدالتوں میں پٹیشنز کرنا اور ایف آئی آر کرانے کی عدالت سے کوشش کرنا، اور لاشوں کی تلاش کے لیے عدالتوں سے رجوع کے تمام سردخانوں مردہ خانوں کا ڈیٹا عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو یہ وہی کام ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ تحریک انصاف کو اب تک کر لینا چاہیے تھا۔ ویسے آج کی ہماری نشست تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔